अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और पूरे मुल्क में क़ुरबानी का सिलसिला जारी है और साथ साथ बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ सफाई के हवाले से जो मामलात हैं। बहरहाल इसके बारे में पेश की इत्तला दी गई थी। ये बताया जा रहा था कि मामला जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। आपको ख़ुद अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना होगा, माहौल का, सफाई का ख़ास तौर पे। तो बहरहाल जी सूरत हाल आपके सामने है। गुज़िश्ता सालों की तरह इस दफ़ा भी वही मसाइल हैं जो हर दफ़ा होते हैं, वही तमाम फुटेजेस हैं, वही तमाम चीज़ें, मनाजिर आपके सामने मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, निशानदेही की जा रही है, मसाइल भी वही हैं और लोग ये पूछने पर हक बजाने में हैं कि आखिर ये मसाइल कब हल होंगे। तो बहरहाल कोशिश यही है कि इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए और क्योंकि ये ईद का मौका है तो इन तमाम मामलात से हट के ईद के हवाले से भी गुफ्तगू होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम्स में मौजूद हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही है कुछ हल्के फुल्के अंदाज में। ईद के मौके पर इसी तरह की गुफ्तगू जो है वो होनी चाहिए। मामलात के हवाले से बात हो रही है, मुख्तलिफ़ शख्सियात जिनको आप देखते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। यकीनन इस दौर में सबका जो स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा टफ़ है, उसके बावजूद वक्त निकाल कर स्टूडियो से आना और प्रोग्राम्स में शिरकत करना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं अपने तमाम ही मेहमानों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे और इस वक्त भी हैं बड़े ख़ास मेहमान। उनसे आज गुफ्तगू होगी ईद के हवाले से और साथ साथ हल्के फुल्के अंदाज में जो सवालात मौसूल होते हैं, वो सवालात इसलिए कह रहा हूँ उनको शिकायत का नाम नहीं दिया जा सकता, सवालात जो मौसूल होते हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पे प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे। तो मौजूद मेहमानों का पैनल यहाँ पर मौजूद है और साथ ही आज यौम जुमा भी है, सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार, और उमूमन हम आज के दिन के हवाले से उसकी अहमियत और फजीलत पर भी गुफ्तगू करते हैं। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा उसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन ईद के हवाले से बात करना ज़रूरी है। तो मौजूद मेहमानों को सबसे पहले आपने खुशामदीद कहूँगा। हमारे जो पहले मेहमान हैं आप उन्हें हमारे साथ देखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके हैं, मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, माशरती मसाइल के हवाले से, समाजी मसाइल के हवाले से और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से उनसे गुफ्तगू हमारी रहती है। आज ईद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब मेरे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश और ईद मुबारक आपको भी सुबह के वक्त बहुत तशरीफ़ लेकर आना इस मौसम में ख़ास तौर पर यकीनन दुशवार गुजार मरहला है, लेकिन उसके बावजूद आप तशरीफ़ लेकर आए, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो भी बड़े ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ जो है वो गुज़िश्ता साल जो ईद का प्रोग्राम गालिबन हुआ था उसमें भी हमारे साथ मौजूद थे। बड़े नफीस शख्सियत के मालिक हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, समाजी कामों में पेश रहते हैं और इसके अलावा पेशे से बैंकर है, मईशत को भी समझते हैं, तज्ज़िया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आज इस खुसूसी प्रोग्राम में मैंने उन्हें ज़हमत दी है। हमारे साथ मौजूद है अमान भी, उन्हें मैं खुशामदीद दूँगा। अमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। और ईद के हवाले से आज ज़रा अमान की भी ज़रा मसरूफ़ियत जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा मुश्किल काम होता है, वैसे ईद पे तो मिलना मिलाना रहता ही है, लेकिन क़ुरबानी का जो फरीज़ा है उसकी अंजामदही कैसे होती है इस हवाले से भी बात करेंगे। फ़ारूक भाई, सबसे पहले तो जनाब अली, ईद का मौका है और सबसे एक ही सवाल पूछा जाता है, कमोबेश तमाम ही लोग, ख़ास तौर पे शहर कराची में बसने वाले लोग, उनकी ईद जो है वो बड़ी, आप समझ लें कि बड़ी तेज़ होती है। क़ुरबानी का मरहला, कसाई को ढूंढना, जानवर ख़रीदने से लेके सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल काम है और यकीनन इसका अजर व सवाब भी है, लेकिन ये इंतहाई मुश्किल है क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं हैं। तो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि ये सिस्टमेटिक कब होंगी और उसके बाद जो मसाइल जो सर उठाते हैं वो आप मौजूद हैं। गुज़िश्ता सालों की तरह आज भी वही मसाइल हैं। आपकी ईद कैसे गुजरी ये तो ज़रा फरमाइए कि क़ुरबानी का जो फरीज़ा उसकी अंजामदही कैसे यकीनी बनाई, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यासिर भाई, पिछले सालों जैसे हर आदमी कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर क़ुरबानी करे जी, बकरे का इंतज़ाम भी करते हो, बैल का भी करते हो, तो इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी
سستی کی سمجھ لیں. میں نے کہا یار بکرا وکرا چھوڑو, ٹھیک ہے, حصہ ڈال دو, اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ, یو نو. ٹھیک ہے, اس میں پھر ہوتا ہے, ہاں اس میں ہوتا ہے یہ کہ پھر وہ سنبھالنا کرنا, یو نو, ساری چیزیں پتہ ہے کہ بھائی علیشوں کو سنبھالنا, اس کو اٹھوانا, سسٹم کرنا. تو اس سے میں نے تھوڑا سستی کی اس دفعہ, لیکن اتنا مزہ نہیں آیا بکرے کے بغیر. آپس کی بات ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے, بچوں نے بڑا کہا کہ بھائی آپ لائیں, لیکن اب اس دفعہ نہیں بھائی, نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. تو وہ مزہ نہیں آیا. تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دے تو اگلے سال انشاءاللہ بکرے بھی کریں گے دوبارہ. اچھا, یہ میں ابھی سمجھنے سے قاصر ہوں, تھوڑا سا کچھ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے, آگے جا کے اس کے اوپر کبھی بات کریں گے. یہ مزہ کا جو ایلیمنٹ ہے نا, میں اب بچے ہمارے کیونکہ وہ بھانجے آئے ہوئے ہیں امریکہ میں, کیونکہ مقیم ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں. یہ جو مزہ ہے نا, یہ جانور خرید کے لانا, اس کو لک آفٹر کرنا, یہ ساری چیزیں, اور وہ ہونا, کیونکہ تھوڑا سا پریشان کن ہوتا ہے ہمارے لیے بھی, کیونکہ اس کی دیکھ بھال بڑی ضروری ہوتی ہے. لیکن یہ جو مزہ ہے, اس کے چکر میں لوگ جو ہے وہ سارا دن, اور وہ 10 دن تک جو ہے, بلکہ اس سے پہلے سے سلسلہ شروع ہے, منڈیوں میں بھی جا رہے ہیں, تصویریں بھی لگا رہے ہیں. یہ کیا بن گیا؟ یہ قربانی کا مقصد اور مصرف تو میرے خیال میں یہ نہیں رہ جاتا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب سنت ابراہیمی جو پوری کی گئی, وہ کیا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا, وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا آیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ سب سے پیاری چیز بیٹا ہوتا ہے, سب سے عزیز ترین شے وہ ہوتی ہے. اچھا, یہ نفس کو اپنے ذبح کرنا ہے. بیسیکلی اللہ کا جو ایک سبق ہمارے لیے کیا تھا کہ آپ نے اپنے سب سے پیارا, ہم کو نفس لگتا ہے, جو نفس کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو نفس کو ذبح کرنا, اچھا, اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اچھا, اب سب سے پیاری شے کیا, جب آپ کسی سے محبت کر لیتے ہیں, وہ اگر آپ سے دور ہو جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جانور کو پہلے سے آپ لائیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی یو نو پیار محبت کریں, تھوڑا آپ کو انسیت بھی آئے, 8-10 دن. ہاں, اب میں ہمارے وہاں بچہ چھوٹا سا تھا, انہوں نے ایک بکرا لیا ہوا, اچھا بڑا لیا ہوا تھا, اور وہ 15-20 دن پہلے سے لائے ہوئے تھے. اس کو اتنا ٹرین کیا ہوا تھا کہ وہ اسے کہہ رہا ہے ہمارے سامنے کہ چلو مجھ سے بھاگو میرے ساتھ. بکرے نے بھاگنا شروع کر دیا, وہ رک گیا, رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, بکرا رک گیا. اب کیا ہے کہ وہ اس بچے کی اس سے کتنی انسیت ہے, آپ سوچ سکتے ہیں. اب وہ جب ذبح کریں گے تو بچے کو تکلیف ہوگی, یا میری چیز کیوں ذبح کر رہے ہو آپ, یو نو. تو وہ ایک اندر سے فیلنگس لانے کے لیے 10 دن 12 دن 15 دن آپ کو اگر یو نو اگر آپ سنبھال سکتے ہیں کسی جانور کو, تو میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے, تاکہ اس جانور کے ساتھ تمام گھر والوں کی آپ کی ایک انسیت ہو, اور آپ کو محسوس ہو کہ یار میری پیاری چیز میں نے اس کو لایا تھا, اور وہ یو نو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کو. تو یہ چیز ضروری بھی ہے. مزہ ضرور ظاہری بات ہے, وہ آدمی تھوڑا ایک تھرل ہوتی ہے کہ آپ منڈی جا رہے ہیں, بکرا لا رہے ہیں. کچھ لوگ تو صرف رات کو لے کے آئے, اگلے دن ذبح کر دیا. تو وہ اپنے اپنے یو نو مزاج کی بات ہے کہ کون کس طرح اس کو سنبھال سکتا ہے اور کر سکتا ہے. اور سوسائٹی میں ہمارے ایکٹیویٹی ہے ہی کیا, آپ دیکھیں اگر, ٹھیک ہے, تو اب یہ ایکٹیویٹی چلو یار ایک بکرا لائیں, اس کے ساتھ مزے کریں, اور یو نو اس کو گھمائیں پھرائیں, ساتھ ہوتی ہے, یہ ضروری بھی ہے ایکچولی. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے پاس ویسے کم مواقع ایسے ہوتے ہیں, اور زیادہ تفریح کے مواقع جو میسر نہیں آتے, اس وجہ سے اس کو ہی شاید جو ہے وہ تفریح بنا دیا گیا ہے. اور پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی رائے تو نہیں دی جا سکتی کہ صحیح ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ضروری ہے. امان پیر صاحب فرمائیے, کیسی عید گزری؟ عید کا موقع بڑا مصروف ہوتا ہے, آپ کا ملنا ملانا رہتا ہے بہت سارے لوگوں سے, سماجی شخصیات سے. یہ عید کیسی گزری آپ کی؟ پہلے تو ذرا یہ ہمیں بتائیے. عید تو جیسے پچھلے 2 سال سے گزر کے زیادہ مختلف تو نہیں گزری, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پینڈیمک آیا ہوا ہے. تو باقی قربانی کی جو آبلیگیشن وغیرہ وہ پوری کی ہیں, لیکن ملنے ملانے میں اس دفعہ احتیاط کی سب سے زیادہ ضروری ہے, اور کرنی بھی چاہیے میرا خیال ہے, اسپیشلی جو دوبارہ ایک اور ویو جو آ گئی ہے. لیکن یہ کہ آپ اپنے قریبی اور امیڈیٹ فیملی کے ساتھ زیادہ تر گزاری, اور گھر میں گزارے, یا بہت ہی قریبی 1 یا 2 دوستوں سے سوشل ڈسٹینسنگ میں. بالکل سب سے زیادہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی جو کراچی کے جو نمبرز ریسنٹلی انکریز ہوئے تیزی سے ہیں, انکریز ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے لاک ڈاؤن کی طرف مزید سے نظر آ رہا ہے. تو آئی تھنک گھر میں ہی گزارنی چاہیے, زیادہ بہتر گزاریں اتنا اچھا ہے. زیادہ اچھی نماز پڑھی صبح, اور پھر اس کے بعد قربانی, اور تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کی. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جی, اس کا جو کا بڑا مصروف ہے. اچھا, ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ عید الاضحیٰ کے حوالے سے. تو جناب یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور یہ قربانی کا مرحلہ ہے, اور جہاں جہاں قربانی ہو چکی ہے وہاں تو معاملہ اب کافی حد تک سنبھل چکا ہے, لیکن جہاں ابھی تک نہیں ہوئی ہے وہاں معاملات ابھی دیکھنے ہوں گے, کیونکہ قصائی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا ہوگا. یہ ایک بڑا مشکل کام ہے, ایک خریداری ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے, اور اس کے بعد اس کی دیکھ بھال جانور کی, جیسے بھی کچھ دیر پہلے معزز مہمانوں سے بات ہو رہی تھی, پھر جناب قصائی کو عید کے اوپر تلاش کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. فاروق بھائی یہ فرمائیے کہ یہ قصائی کو ڈھونڈنا جو ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کسی ایم پی اے کو ڈھونڈنا جو ہلکے سے ووٹ لے کر جائے اور اس کے بعد کبھی پلٹ کر دیکھے ہی نہ. تو یہ مرحلہ کیسے طے پاتا ہے, یہ ذرا بتائیے, کیونکہ لوگ بڑی بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, صبح سے نکلے ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی سسٹم کیونکہ نہیں ہے, اس لیے یہ بھی بڑا پیچیدہ کام ہے. فرمائیے. اصل میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے سوشل سسٹم میں ہم نے بہت سارے آن لائن سسٹم بنا دیے, ہم نے ادارے بنا دیے, سب کچھ کر دیا, کہ جی آپ ان کو فون کریں, آپ کے پاس یہ پانڈا آ جائے گا, یہ آ جائے گا. انفارچونیٹلی ابھی تک اس پہ کس نے توجہ نہیں دی کہ بھائی ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کو اکٹھا کر کے پہلے سے رکھے, آپ ان سے فون کر کے اپوائنٹمنٹ لیں. $1,000,000 آئیڈیا ہے, آپ فری میں دے رہے ہیں, چلیں بتا دیجیے. بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ اتنے ادارے یہ بن سکتے ہیں اس قسم کے, بالکل, اور وہ جو بھی قصائی حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو اس ادارے سے رجسٹر کروا لیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے پاس نمبرز ہوں, آپ اپنی اپوائنٹمنٹس لیں, سسٹمیٹک طریقے سے کام ہوگا. جی 1 گھنٹہ ان کا ہے, 1 گھنٹہ اس کا ہے, ٹھیک ہے, اتنے سے ٹائم اس کا ہوگا. ہاں, تو وہ پھر اسی طرح کچھ مصباح خانے بھی بن سکتے ہیں اس طرح, ٹھیک ہے جی, پروفیشنل طریقے سے, کہ آپ یہاں پہ جانور لے کے آ جائیں, وہیں پر علائشوں کو سنبھالنا بھی آسان ہوگا, ٹھیک ہے, جس طرح منڈی بنا سکتے ہیں اگر ہم جانوروں کی, تو کیوں نہ ایک مصباح خانہ بنا دیا جائے کہ جی وہ اچھے طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے بنایا ہو, اس کی مطلب جانوروں کو کاٹنے کا, کہ بھئی یہ بیل کے کاٹنے کی جگہ یہ ہے, بکروں کے کاٹنے کی جگہ یہ ہے, اور آپ ان طریقوں سے آپ اس چیزوں کو میرا خیال ہے ہینڈل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت اچھا آئیڈیا. ہاں, تو واقعی اب بنانے والے بنائیں, جو بزنس کرنے والے ہیں وہ قصائی اکٹھے کریں. $1,000,000 آئیڈیا ہے جی, یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی ایگزیکیوٹ اس کو کرے گا, اور ہمیں بھی اس کے بارے میں اب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. یہ بالکل سسٹمیٹک ہونی چاہیے, ورنہ کراچی جیسے شہر میں, امان فرمائیے کہ یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ گندگی کو صاف کرنا, اور پھر بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے, لوگ بڑا اس سے تکلیف میں ہیں. آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے؟ وہ بھی کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے, اگر تھوڑا سا فوکس ہو تو شاید یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے آنے والے دنوں میں. کیا کہیں گے, فرمائیے. جی آبویسلی گورنمنٹ کی تو رسپانسبلٹی ہے. ابھی انفارچونیٹلی ہم جو ہمارے بقرہ عید کے ٹائم پہ جو قربانی کے بعد جو اس کے صفائی وغیرہ کے جو حالات ہوتے ہیں وہ تو ہم بہت سالوں سے, میں تو خیر بچپن سے دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ کہ انہوں نے گورنمنٹ جو ہے اپنی کوشش کرتی ہے کہ کچھ میجرز لے, کیونکہ آبویسلی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے, اور آبویسلی KMC وغیرہ کا جو لوکل گورنمنٹ, تو انہوں نے کچھ ایریاز جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں جو ویسٹ کو اس قسم کے وہاں کے ڈپازٹ کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آبویسلی اتنی بڑی آبادی, اتنا بڑا شہر ہے, تو چاہیے جتنا بھی کوشش کریں آپ 100% تو نہیں کر پاتے, لیکن رسپانسبلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری خود کی بھی ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں, کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قربانی کر کے جو ہے نا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی آ کے ٹرک لے جائے گا, اور کیونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. جیسے گھر کے باہر تو خیر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب کچھ لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی تو انہیں روڈ پہ کرنا پڑتا ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر ظاہر ہے پھر گورنمنٹ کی زیادہ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. لیکن ہم شہریوں کو خود بھی یعنی اونرشپ لینی چاہیے اس چیز کی, اور ظاہر ہے اگر آپ صفائی تو ایسی چیز ہے اگر آپ خود نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کوئی اور آ کے آپ کے حصے کی صفائی کر دے گا. بالکل, اور اسلام میں بھی آپ کو پتہ ہے صفائی کے اوپر کتنا وہ ہے, لیکن اب یہ ایک پرابلم تو ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک ہے, یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے, ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ہم نے زور دیا عید کے موقع پر, اور ہر دفعہ ہی یہ بات دہرانی پڑتی ہے نہ چاہتے ہوئے کہ آپ کو خود اپنے ماحول کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. لیکن شاید تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, تمام ہی چیزوں کو ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے, پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے, لیکن جب صفائی کا مرحلہ آتا ہے
جو سب سے اہم جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، نفس ایمان جس کو کہا گیا، اسے نظر انداز کر رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ ذرا سمجھائیں ہمیں۔ اصل میں بات ساری ہے تربیت کی، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب صفائی نصف ایمان کا آپ بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ ذرا جائیں عام لوگوں سے پوچھیں صفائی کے بارے میں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کسی کو علم نہیں ہوگا، اگین نہ ان کو علم ہے اس چیز کا، نہ تعلیم ہے، پھر نہ تربیت سکھائی گئی کہ بھئی اگر آپ اس قسم کی اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح آپ نے ٹھکانے لگانا ہے، کہاں رکھنا ہے۔ لیکن اگین دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم اس موقع پہ، عید کے موقع پہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی جو علائشیں ہوتی ہیں، سسٹم ہوتے ہیں، وہ آپ گھر کے اندر رکھ کے تو بیٹھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو لا محالہ آپ کو کہیں نہ کہیں ڈپازٹ کرنا ہے، کہ باہر رکھو گے یا کہیں بھی کچھ کرو گے۔ اچھا، اس کے لیے بات یہ ہے کہ سالوں سے چلی آ رہی چیز، ٹھیک ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یار اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ ہر سال ہم روتے ہیں کہ یار یہ علائشیں کیوں نہیں اٹھائی جا رہی، کوئی بھی نہ ذمہ دار ہے نہ جواب دہ ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کو یا میونسپل اداروں کو علم ہے اس چیز کا کہ ہر سال عید آنی ہے تو اس کا کس طرح ارینجمنٹ کیا جائے اٹھانے کا، وہ کوئی نہیں کرتا۔ پھر ہم بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں یار گندگی، پورا کراچی کا حال دیکھیں اس وقت، برا حال ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایڈمنسٹریٹر کی موجودگی میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، اگر یا صوبائی گورنمنٹ کی موجودگی میں کام ہو رہا ہے تو کوئی ہم کبھی بھی سیکھتے نہیں ہیں کہ پرانی چیز ہے، اگر اس کے مسئلے کو حل کیسے نکالنا ہے، ایک بیٹھے کہ یار اس کا سولوشن یہ ہے، اور کوئی اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ یقین جانیں، صرف اس کو مینیج کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے چیزوں کو، گاڑیوں کو ارینج کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو ارینج کرنا ہے کہ کس طرح وہ صبح سے شروع ہوں، گلی گلی جائیں اور اٹھاتے جائیں اور پھینکتے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کرے کون؟ بات یہ ہے اس کی اونرشپ کون لے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، کہ ہم جانور ذبح کرنے کے بعد اس لیشوں کو اندر رکھیں گے، اگر اٹھانے کون آئے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے گھر کے اندر لیش بھی پڑی ہوئی؟ کہ ہر دروازہ نوک تو نہیں کریں گے نا وہ۔ ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے موقع پہ یا تو کوئی ایسے بڑے سے بن رکھ دیے جائیں ان موقعوں پہ کہ جی آپ اٹھائیں، کم از کم یہ کر دیں کہ ان بنز میں ڈال دیں، ڈلوا دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ جو علاقے کے جو بھی قریبی بنز ہوں، مجھے میں امریکہ میں رہتا تھا، ہمارا ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچرا جو ہم باہر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، گاڑی لے کے چلی جاتی صبح صبح آ کے ان کی، ہم ایک دن تھوڑا لیٹ ہو گئے، گاڑی نکل گئی، ہم کار کی ڈکی میں ڈالا اور جو اس کی جگہ تھی وہاں جا کے ڈال کر آنا پڑا، پہنچا کر آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو گلی بالکل صاف ملے گی، سوال ہی بات نہیں، ایسی کوئی چیز تصور ہی نہیں ہے نا اس چیز کا۔ تو کیا ہمارے ہاں لوگوں کو اور گورنمنٹ کو دیکھیے، اگر لوگوں کو آگہی نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کا کام بھی تو ہے نا۔ یہ ہمارے سوشل میڈیا کا بھی، آج تو سوشل میڈیا میں بات کر رہا ہوں، یا ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے ان کا بھی کام ہے کہ بھائی شروع 4-6 دن پہلے سے بتانا شروع کرو لوگوں کو، ایسے پروگرامز میں گاہے بگاہے ڈفرینٹ پروگرام میں بھی عید آنے والی ہے تو آپ نے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تھوڑی سی تربیت کا وہ بھی کرنا چاہیے میرے حساب سے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تربیت والا پارٹ تو بہت زیادہ ضروری ہے، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ اس میں اپنی ہماری انفرادی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ اور ایک تو سوال ذہن میں آتا ہے، میں اکثر علماء کرام سے بھی اس بارے میں پوچھتا ہوں، کیا یہ ساری چیزیں ایک جیسے پوری دنیا میں قربانی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، بڑا طریقہ کار اس کے لیے ہے، اس کے لیے مخصوص جگہیں موجود ہیں، کیا آپ کے خیال میں آپ کراچی جیسے شہر میں اتنا بڑا کاسموپولیٹن سٹی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے۔ ورنہ آپ سوچیں ان تمام جو صفائی کے معاملات ہیں، ان امور پہ کروڑوں روپے آپ کے ویسے ہی خرچ ہو جاتا ہے، یقیناً گاڑیاں آپ کو انگیج کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے ایک سائٹ آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے، پھر وہ جا کر آپ میں علائشیں وہاں پہ ڈمپ کرنی پڑتی ہیں۔ اگر سسٹمیٹک بنا دیا جائے تو یقیناً اس سے آپ کے پیسے بھی بچ سکتے ہیں، اور یہ ایک جو کمپٹیشن کا جو ایک ایلیمنٹ آ گیا ہے نا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تو آج محروم رہ گئے قربانی میں، یعنی کہ جو ٹینڈنسی تھی کہ ہر گھر سے ایک بڑا جانور یا چھوٹا جانور ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر چیزیں سسٹمیٹک ہو جائیں گی تو شاید ایک عام آدمی سے بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات وجہ ہے، جیسے کوئی بھی کام دیکھیے سسٹمیٹک اور اونرشپ لینی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ انفارچونیٹلی اب یہ صرف کراچی کا ہی حال نہیں ہے، لیکن حالانکہ اس دفعہ میں نے جو سنا ہے لوگوں سے کالز کر کے پتہ بھی کیا ہے کہ لاہور میں یا اسلام آباد میں وہاں ایسا حال نہیں ہے جو کہ کراچی کا حال ہے۔ کراچی کا حال بالکل ایسا ٹھیک ہے، اور وہاں صفائی کیوں ہو رہی ہے، یہاں کیوں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں کیا وہ بہتر کام کر رہے ہیں؟ اگر وہ بہتر کام کر رہے ہیں تو پھر کمپٹیشن والی جو بات آتی ہے تو ہم اپنے کراچی شہر کو کیوں نہیں بہتر کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ
اتنے سالوں سے ہم ہر سال بیٹھ کے روتے ہیں چیزوں کا, تو کون اس کی اونرشپ لے گا, کون اس کو سسٹم بنائے گا؟ یہ گورنمنٹ کے کام ہے سسٹم بنائے اس کو. ٹھیک ہے, تو ایک ادارہ بنائیں کہ بھائی جو میونسپل کا ادارہ ہوتا ہے اسی کے اندر ایک ود ان دیٹ ادارہ ایک ادارہ بنائیں, بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, بھائی وہ کریں. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سمانا آپ بتائیے, یہ ایک بڑی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں ہر عید پر جو ہے وہ یہی ایک مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ صفائی کے انتظامات کو کیسے یقینی بنایا جائے. اور آپ نے کہا کہ ایک سینس آف اونرشپ اگر پریویل کرے گی تو یقیناً پھر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی. گورنمنٹ کی کتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے یہ بھی تو ذرا بتائیں. جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی تو ہے, اور ابھی وہ کافی پہلے سے جو ہے یہ لوگ یعنی اس چیز کی ریلائزیشن بھی زیادہ ہو رہی ہے اور تھوڑا ایکٹیو بھی ہو گئی. ابھی ریسنٹلی پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا یعنی انہوں نے ایک سندھ گورنمنٹ نے MOU بھی سائن کیا ہے اور اس پورے صفائی کے پروسیس کو آؤٹ سورس کر دیا ہے ایک اسپینش کمپنی کے ساتھ, اور اس میں چائنیز بھی انوالوڈ ہیں. تو بلکہ ابھی آئی تھنک پچھلے ہفتے کی بات ہے. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں نظر آئیں گے, کیونکہ دیکھیں اگر صفائی کا جو ہے وہ اگر ہمیں اس سے مطلب ہے کہ آپ سے جو ہے نا کام ہونا چاہیے, ایون اگر آپ کو آؤٹ سورس بھی کرنا پڑے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا جو ہے ایز لانگ ایز بجٹ صحیح جگہ پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. تو کیونکہ اس کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بہت پرانا مسئلہ ہے یہاں پہ, اور خاص طور سے جو قربانی ہوتی تو آبویسلی اس میں تو اور زیادہ اس میں ہیلتھ ایشوز بھی آ جاتے ہیں جب گندگی ہوتی ہے, اور آپ کا ظاہر ہے پورا آپ کا انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک الگ ایشو ہے, اور اس کے علاوہ جو صفائی کا تو ایک ہے ہی الگ سے. تو اب ظاہر ہے کیونکہ اب دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے, تو اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر ایسا اور آپ کو ایسی پلاننگ تو کرنی پڑے گی, ورنہ اس کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا. تو یہ کہ امید ہے کہ یہ جو ریسنٹلی جو انہوں نے سائن اپ کیا ہے اس کا جو ہے اس کے ریزلٹس انشاءاللہ نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ یہ جیسا بھی بات امان نے کی ہے کہ آؤٹ سورس کر دیا جائے, وہ میرے خیال میں چائنیز کمپنی کو اس سے پہلے وہ ٹھیکہ دیا تھا, لیکن وہ کس طرح چلایا گیا یا کس طرح کام کیا اس نے, کتنا افیکٹو رہا, کتنا ایفیشینٹ تھا, لوگ اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن کرنے لگے. لیکن یہ بڑے ممالک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آؤٹ سورس کیا جاتا ہے, پھر پرائیویٹ کمپنیز تمام چیزوں کو لک آفٹر کرتی ہیں, لیکن یہاں سارے ایکسپیریمنٹ فیل کیوں ہو جاتے ہیں, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے آپ آؤٹ سورس کرتے ہو, اب میں ٹرکی کی اگزامپل دوں, ٹرکی میں آؤٹ سورس کیوں نہیں ہے, ان کا اپنی میونسپلٹی کیوں کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم ٹرکش کمپنی کو ہائر کر رہے ہیں لاہور کے لیے, کہ ہم ایسے خود کیوں نہیں ہیں کہ ہم کسی جگہ آؤٹ سورس کریں, وہ ہمیں آؤٹ سورس کرے, بالکل یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, اچھی مینجمنٹ کرتے ہیں, سسٹم کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جب آؤٹ سورس کرتے ہو نا, وہ آپ اپنی نااہلی کو بتاتے ہو کہ ہم نااہل ہیں, ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. تو باہر کا بندہ آ کر ہی ہم کو سکھائے گا, وہی ہمیں بتائے گا صفائی کیسے کرنی ہے. ہمیں صفائی کا نہیں پتا, ہم کیسے صفائی کریں, کیسے ٹھکانے لگائیں. تو یہ دیکھیے یہ سب سے بڑا مہنگا آپشن ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں. آپ جب آؤٹ سورس کرتے ہو تو آپ کے پیسے زیادہ جاتے ہیں ان کو, اور اس میں پھر کرپشن کے ایلیمنٹس بھی آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ لاہور میں جب یہ ٹرکش کمپنی کو لایا گیا تھا تو ہمارے جو پچھلے حکمران تھے انہوں نے اپنی کمپنی ٹرکی میں بنائی, ٹھیک ہے, اور اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا, اور ٹرکی سے لوگ آئے. ابھی ہر ایک کو پتہ نہیں ہے, بالکل ایسا ہی, مطلب ٹرکش آئے تھے, اور جس ریٹس پہ دیا گیا تھا آ کے جب یہ موجودہ گورنمنٹ نے وہ کانٹریکٹ ختم کیا ہے, تو آپ یعنی 6 گنا زیادہ ریٹ دیا ہوا تھا. آپ سوچیں, تو انہوں نے کہا جی ہم ایگریمنٹ ختم کر رہے ہیں, میں ختم کر دو, کوئی بات ٹینڈر کیا جاتا ٹھیک ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو چیزیں کیا ہے کہ دیکھیے آپ اپنے جو موجودہ جو آپ کا ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے اس کو کیوں نہ ایجوکیٹ کریں, ہم ان سے سیکھ کر جانے, آپ ان سے سیکھ کے ہم اپنا سسٹم ہی کیوں نہ بنائیں. بڑی ورک فورس آپ کے پاس کیا اس میں کیا, ہم نے گاڑیاں امپورٹ ہی کرنی نا, ویسے اس قسم کی گاڑیاں امپورٹ کر لیں آپ کو, اور اپنی میونسپلٹی کو دیں, چلاؤ اس کو, اور کم بجٹ میں وہ سارا کام ہوگا. ٹھیک ہے, لوگ سیکھیں گے بھی. سو وائی آؤٹ سورس. تو میں تو آؤٹ سورس کی چیزوں کے خلاف ہوں کہ بھائی ہماری اپنی تربیت ہونی چاہیے, ہم اپنے پیسے خود استعمال کریں. ٹھیک ہے, ہم کیوں ان کو مینجمنٹ کے پیسے دیں, کہ ہم اس کا مطلب پھر نااہل ہے نا, پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا یار ہم انکمپیٹنٹ ہیں. انکمپیٹنٹ ہے, بالکل صحیح ہے. پھر تو ہمارے اوپر ہی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر ہی جو ہے وہ کوشچن مارک لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ پہلا سیگمنٹ ہے اور وقت اس میں ہمارے پاس کیونکہ محدود ہے, اور پھر گفتگو تو آگے جاری رہے گی کیونکہ مختلف مہمان یہاں پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک بریک ہم لے لیتے ہیں
اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جو وہ جاری رکھیں گے اور کچھ اور باتیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی کچھ عید الاضحیٰ کے حوالے سے. معزز مہمان تشریف فرما ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ عید کا دن کیسے مناتے ہیں, اور ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے, مشکلات کے حوالے سے, گو کہ عید کا دن ہے اور یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر ہم آئے ہیں. لیکن سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ پیغامات دیکھ رہا تھا, خاص طور پہ یہ جو اس وقت بڑا مسئلہ درپیش ہے اس وقت, اور ہر سال ہی یہ معاملہ رہتا ہے کہ صفائی کے انتظامات کو کیسے یقینی بنایا جائے. تو بہرحال جی اس معاملے پر ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو ہم نے کی ہے. یقیناً ہمارے جو نیوز ٹیم ہے وہ تمام چیزیں دکھا بھی رہی ہے, شکایتوں نے موصول بھی ہو رہی ہیں. صفائی کے حوالے سے خاص طور پہ بہت زیادہ متحرک ہے. شہر کراچی کے حوالے سے سب سے زیادہ کوریج جو ہے وہ K21 نیوز تمام مسائل کو دیتا ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو شہر کراچی کے جو مسائل ہیں اور خاص طور پہ جو سطحی مسائل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے. بہرحال آج کیونکہ عید کا موقع ہے, بات ہو رہی تھی عید کے حوالے سے, اور کوئی عید کے حوالے سے میں چاہوں گا ایک پیغام ضرور دیا جائے, ایک میسیج, کیونکہ آپ نے بڑی اچھی باتیں ابھی تک کی ہیں دونوں ہی ہمارے مہمانوں نے. خاص طور پہ وہ جو آئیڈیا ہے اس کے اوپر یقیناً آپ نے سوچنے پہ مجبور کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک میسیج جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے عید کے حوالے سے خاص طور پہ ضرور دیجیے. جی دیکھیے, میں تو اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ صرف عید ہی نہیں, جی صفائی نصف ایمان ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے خود بھی پڑھیں, جو پیرنٹس ہیں اور جو بڑے ہیں, اور صفائی کے بارے میں ہمارا دین ہم کو کیا حکم دیتا ہے, اور اپنے بچوں کی بھی اسی طرح تربیت کریں. سب سے اور یہ اور یہ صفائی شہر ہمارا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی تھوڑا صفائی کا خیال رکھیں, اور یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ کوئی باہر والا بندہ آ کر ہی صفائی کرے. اگر ہم گند کرنا کم کریں گے تو گند اٹھانا بھی آسان ہوگا. یہ سب سے زیادہ ہاں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں اپنے آپ کی, اور اس شہر کو اور اپنے گھر کو سب کو صاف رکھنے کے لیے ہم صفائی پر زیادہ توجہ دیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے اچھا پیغام ہے, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورت بات اور ہو نہیں سکتی کہ تربیت سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی شروعات ہمیں اپنے آپ سے کرنی ہوگی. امان پیر صاحب, کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو عید کے موقع پر خاص طور پہ؟ ضرور دیجیے. دیکھیں, جیسے کہ فاروق صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, صفائی کے لحاظ سے تو دیر از نو ڈاؤٹ آپ کو خود رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی, کیونکہ قربانی کے وقت خاص طور سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے جو آفٹر افیکٹس ایکچولی قربانی کے وہ زیادہ اس قسم کے ہوتے ہیں. باقی آج کل کے حالات کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یعنی اس عید پہ جو ہے کم سے کم لوگوں سے ملاقات کریں, SOPs فالو کریں, کیونکہ ایک اور ویو جو آ گئی ہے وہ بہت خطرناک ہے. دیکھیں, ہمارے اتنے قریبی فیملیز اور فرینڈز, آئی ایم شیور ہم سب کے جاننے والوں کہ اس طرح زندگی چلی گئی ہیں, اور ہم لوگ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت لائٹلی لے رہے ہیں اس چیز کو, کیونکہ گورنمنٹ جب لاک ڈاؤن کی طرف آتی ہے تو مجھے پتہ ہے لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, اور اس کی آئی تھنک امپلیمنٹیشن میں بھی تھوڑی اور زیادہ سختی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں, جب تک یہ نمبرز کم نہیں ہوں گے تو اس کا آگے کوئی سولوشن, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور یہ کہ جو بھی بیسک چیزیں, ماسک پہننا چاہیے, اور جو ہے کیونکہ عید اپنی جگہ ایک ہے سیلیبریشن, جو بھی آپ کے جو آبلیگیشنز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ ہمیں بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس چیز سے ہمیں جلد سے جلد نجات ہو, اور سب کے لیے بہت اچھی بات ہے. امان, آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ SOPs کا خیال رکھا جائے, اور ایک سب سے ضروری چیز یہ کہ جو ویکسینیشن کا مرحلہ ہے اسے ہمیں مکمل کروانا ہوگا, اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں جس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہے. تمام ہی ڈاکٹر سے اس بارے میں بات ہو رہی ہے, اویئرنیس کے پر کام کر رہے ہیں.
تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ یہ چوتھی ویو ہے، یہ پہلے سے زیادہ مہلک جی سوری میں ویکسین کا کہنا جی جی بھول گیا پلیز تھا، وہ پلیز تو خیر بہت سب ضروری سے ہے، ہر زیادہ ایک کو ضروری بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ابھی اس کے بعد بھی جن کو کووڈ ہوا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کافی پروٹیکشن ملی ہے، پروٹیکشن ملی تو ہے، آپ بالکل کا آپ وہ نے ٹھیک اثر اس کا نہیں ہوگا اگر آپ نے بنسبت نہ کرائی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل جی ٹھیک ہے امان، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ فرق بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج عید کے دن جو ہے وقت نکال کر پروگرام میں شرکت کی اور ہم سے بات بھی کی اور مسائل کی آپ نے نشاندہی بھی کی کہ ان کو کیسے حل کیا جائے، بہت ضروری ہے جناب۔ اب ایک بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی، بریک کے بعد ہمارے مختلف مہمان ہمیں یہاں پہ جوائن کرتے رہتے ہیں پچھلے کئی پروگرام سے، اور دوسرا ہمیں مختلف مہمان ہوں گے تو ان سے بھی بات ہوگی کچھ عید کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک ضروری ہے، تو ایک مختصر سی بریک ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔